बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, कोरोना सेंटर रावलपिंडी से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जिस हदीस का मुताला करेंगे उसका उन्वान है अत्तसत्तुरु फ़िल गुस्ल इंदा नास, कि लोगों के सामने नहाते वक़्त पर्दा करना। अन उम्मे हानी बिनते अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत ज़हबतु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमल फ़त्ह फ़वजदतुहु यग़तसिलु व फ़ातिमतु तस्तुरुहु फ़क़ाल मन हाज़िही फ़क़ुल्तु अना उम्मे हानी या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवाहुल बुखारी। हज़रत उम्मे हानी बिनते अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि फ़तह मक्का के साल में मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल करते हुए पाया और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप पर पर्दा किया हुआ था। आपने फरमाया कि ये कौन औरत है? तो मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उम्मे हानी हूँ। यानी उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अबू तालिब की जो है ना बेटी थी, यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाज़ाद बहन थी ये। और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो आपकी बेटी हैं, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पर्दा किया हुआ था। इसी तरह की एक दूसरी हदीस भी है जिसमें अज़वाज मुतहरात में से हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत फरमा रहे थे और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पर्दा किया हुआ था। वो फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने दोनों हाथों को धोया और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डाला और फिर उसके बाद अपनी शर्मगाह को धोया और जिस्म पे जो आलाइश लगी हुई थी उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ किया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीवार के ऊपर हाथ रगड़ा या ज़मीन के ऊपर हाथ रगड़ा और उसको पाक किया और साफ़ किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की तरफ वज़ू किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुकाम पर पाँव नहीं धोए, बल्कि उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे जिस्म मुबारक पर पानी डाला और फिर वहाँ से हट के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव धोए। तो इन दोनों अहादीस में हमें ये बात मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल फरमा रहे होते थे तो आप पर एक हदीस में आपकी बेटी ने और दूसरी हदीस में अज़वाज मुतहरात में से हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप पर पर्दा किया हुआ था। इससे ये बात साबित होती है कि लोगों से गुस्ल करते वक़्त या इंसान जब नहा रहा हो तो उस मौके पर लोगों की नज़रों से ओझल होना ज़रूरी है और लोगों को भी चाहिए कि वो दूसरों की शर्मगाहों को ना देखें। अब ये पर्दा जो है ना, ख्वाह कपड़े के साथ कर दिया जाए या फिर आजकल के दौर में जैसे यानी पर्दे का बेहतरीन निज़ाम है और वाशरूम जो है ना बने हुए होते हैं, उन वाशरूम की सूरत में बहरहाल लोगों की नज़रों से ओझल होने का हुक्म है। इस हदीस में हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पर्दा किया हुआ था और दूसरी हदीस में हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पर्दा किया हुआ था। दरअसल एक आपकी बेटी हैं और एक आपकी चचाज़ाद बहन है, एक आपकी अहलिया हैं और वहाँ पर जो आई वो हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी चचाज़ाद बहन थी। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी हया और पर्दा पोशी यानी पर्दा दरी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हया के आला मुकाम पर थे, इसलिए घर के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा करके गुस्ल फरमाते थे। आजकल के दौर में अगर हम देखें तो मगरबी तहज़ीब का सफ़र हया से बेहयाई की तरफ है। वो ये चाहते हैं कि मर्द और औरत दोनों एक मुकाम पर स्विमिंग पूल के अंदर दरियाओं के किनारों के ऊपर हट बने हुए होते हैं और वो ये चाहते हैं कि बच्चे और बच्चियाँ जो उनके तालीमी इदारों के अंदर उनको दर्स दिया जाता है और सिखाया जाता है कि वो हया से बेहयाई की तरफ सफ़र कर रहे हैं और वो बच्चों को और बच्चियों को ये तरगीब देते हैं कि एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखा जाए और कपड़े उतार के रखा जाए, जबकि उसके मुकाबले में इस्लाम बेहयाई से हया का सफ़र करवाता है।
معاشرے کے اندر جو بے حیائی ہے، مخلوط محفلیں ہیں، یا پھر انسان کے سطر کو چھپانا ہے، تو اسلام جو ہے نا یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ بے حیائی سے حیا کی طرف آیا جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت اور سنت ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ انسان پردے کے اندر غسل کرے اور ایک دوسرے سے جو ہے نا نظریں بھی نیچے رکھے۔ اگر مرد اور عورت کسی ایک مجلس کے اندر ہوں تو اسلام ہمیں یہاں تک حکم دیتا ہے کہ مرد اپنی نظروں کو نیچے رکھے اور عورتیں بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ اور عمومی معاشرے کے اندر بھی اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر کسی عورت پہ آپ کی نظر پڑ جائے تو آپ کو اپنی نظریں نیچے کر لینی چاہیے، جھکا دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید خود ہمیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ نور کی آیت 58 کے اندر 58 کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے غلام اور تمہارے نابالغ بچے بھی جب تمہارے حجرے کے اندر داخل ہوں تو 3 اوقات میں ان کو چاہیے کہ وہ آپ سے اجازت لیں، کیونکہ اس موقع پہ آپ نے کپڑے اتارے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس ہوتا ہے اور وہاں اس دور کے اندر ظاہر پردے کا اور گھروں کے اندر اتنا یعنی حفاظتی انتظام تو نہیں ہوتا تھا جیسے کہ آج ہم نے اپنے مین گیٹ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، پھر گھر میں داخل ہونے والا دروازہ ہوتا ہے، پھر ہر کمرے کا اپنا ایک الگ دروازہ ہوتا ہے۔ لیکن اس دور کے اندر یعنی زیادہ سے زیادہ کمرے ایک حجرہ ہوتا تھا، اور حجرے کے اندر جو ہے نا جو لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا گھر کے اندر، بچوں کا، نابالغ بچوں کا یا غلام کا یا نوکر کا، تو ایسے موقع پہ قرآن نے ہمیں درس دیا ہے کہ 3 اوقات کے اندر بھی اگر آپ کے گھر کے اپنے بچے یا گھر کے اندر خواتین ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں یا غلام ہوں یا مرد ہوں یا نوکر ہوں تو وہ بھی آپ سے اجازت لیں۔ یعنی آج کل کے دور کے اندر یعنی یوں تصور کیا جائے کہ جب آپ کے بیڈ روم کے اندر کوئی داخل ہو تو اس موقع پہ ان کو 3 اوقات میں آپ سے اجازت لے کے کمروں کے اندر داخل ہونا چاہیے، اور وہ 3 اوقات فجر کی نماز سے پہلے، ظہر کی نماز کے بعد، اور پھر جو ہے نا عشاء کی نماز کے بعد۔ کہا کہ ان 3 اوقات میں چونکہ آپ نے کپڑے اتارے ہوئے ہوتے ہیں تو اسلام ہمیں اس بات کی ترغیب دلاتا ہے کہ ایک دوسرے سے اجازت لے کر کمروں کے اندر داخل ہوا جائے۔ اسی طرح سورہ اعراف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے لباس کے بارے میں فرمایا کہ تمہارا لباس ساتر بھی ہے، یعنی پردہ پوشی کرنے والا بھی ہے، اور تمہارے لیے زیب و زینت کے لیے ہم نے نازل کیا ہے۔ اور فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ وہ تمہارا جو ہے نا لباس ہے بنو آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے اور تمہارے لیے زیب و زینت کا باعث ہو۔ یعنی یہ جو ہم کپڑے پہنتے ہیں یہ زیب و زینت کا باعث بھی ہیں، اور ساتھ ہماری لباس جو ہے وہ یعنی اس کے لیے زیب و زینت کا باعث بھی ہے اور ہمارے لیے ساتر بھی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا ائمہ کے درمیان اس بات پر اختلاف ہے، اور بعض مسائل کے اوپر اتفاق بھی ہے کہ اگر ایک شخص اپنی شرمگاہ کو نہیں چھپاتا اور لوگوں کے سامنے جو ہے نا ننگا ہو جاتا ہے، اپنے کپڑے اتار دیتا ہے یا غسل کرتا ہے یا عام مقامات کے اوپر جو ہے وہ اپنے کپڑے اتار دیتا ہے، تو یہاں پر ائمہ کے درمیان اس بات پر تو اتفاق ہے کہ ایسا شخص جو بالکل ننگا ہو جاتا ہو اور اپنے کپڑے اتار دیتا ہو اور غسل جو ہے نا لوگوں کے سامنے کرتا ہو تو ایسے شخص کی شہادت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سب کا متفقہ مسئلہ یہ ہے، متفقہ جو ہے نا یعنی اتفاق اس بات پر ہے کہ اگر ایک شخص بالکل اپنے کپڑے اتار دے، ننگا ہو جائے، تو اس کی شہادت کو قبول نہیں کیا جائے۔ ہاں البتہ ایک بات میں اختلاف ہے کہ اگر ایک شخص تیبند باندھ کے تالاب کے اندر اتر رہا ہے یا کسی نہر کے اندر اتر رہا ہے اور وہاں پر اگر وہ یعنی کپڑا اٹھاتے اٹھاتے اپنی تیبند کو اٹھاتا ہے تو اس موقع پہ اگر شرمگاہ کھل جائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو معذوری قرار دیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ معذوری کے عالم میں اس کا سطر کھل گیا ہے اس لیے اس کو یہاں پر شہادت اس کی قبول کی جائے گی۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس بات پر بھی سختی کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر کوئی شخص یہ احتیاط نہیں کرتا تو پھر اس موقع پر بھی جو ہے اس کی شہادت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ البتہ اس بات پر تمام ائمہ اور محدثین اور تمام علماء اکرام کا اتفاق ہے، چونکہ قرآن نے حکم دیا ہے کہ
اہل ایمان جو ہے نا کسی جگہ پر اپنا پردہ نہیں کھولتے سوائے اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے سامنے وہ اپنا پردہ کھول سکتے ہیں۔ تو ائمہ کا اس بات پر، ائمہ اور محدثین کے اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے اپنی شرمگاہ کو کھول دیں اور شرمگاہ کو دیکھیں تو اس موقع پر جو ہے ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، اور اگر اکٹھے وہ نہانا بھی چاہیں تو وہ نہا بھی سکتے ہیں۔ تو یعنی اس بات کی اجازت خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے سطر کو کھول سکتے ہیں۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے اعلیٰ مقام پر تھے، ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے اندر حیا کے اس اعلیٰ مقام پر جانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سامنے غسل کیا لیکن پردے کے اندر کیا، اپنی چچا زاد بہن کے سامنے غسل کیا لیکن پردے کے اندر کیا۔ اسی طریقے سے ازواج مطہرات آپ کی یعنی زوجہ محترمہ خود وہ فرماتی ہیں کہ میں نے پردہ کیا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور غسل جنابت فرمایا۔ اس سے اسلام ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر حیا کا خیال کریں اور پردہ داری جو ہے نہ رکھیں اور شرم و حیا اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، کہ اگر انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے، رشتوں کا تقدس ختم ہو جائے اور اپنی عزت اور احترام اور شرمگاہوں کی حفاظت کا جذبہ ختم ہو جائے انسان کے اندر سے، تو پھر فرمایا کہ فاصنع ما شئت، جو مرضی آپ پھر اس کے بعد کریں۔ یعنی جب انسان اپنا سطر کھول دیتا ہے، اپنے رشتوں کا تقدس کو پامال کر دیتا ہے، تو اس کے بعد تو پھر انسان کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، بل ہم اضل، یعنی کہا کہ یہ انسان پھر جو ہے نا اس مقام پہ جب چلا جاتا ہے تو بل ہم اضل، یعنی وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کو چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی سنتوں کو اور سیرتوں کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں وہ جانوروں کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، یا مغربی تہذیب کا دل دادہ ہونے کی وجہ سے مغربی تہذیب کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ تو ایسے انسان کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے دربار میں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں شرم و حیا اور پردہ پوشی اور پردہ داری اور اپنے آپ کی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج جو ہم نے حدیث کا مطالعہ کیا یہ بخاری شریف، مختصر بخاری شریف کی حدیث نمبر 199 تھی، یہ کتاب الغسل کے اندر ہے، اور ترتیب کے لحاظ سے یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 280 تھی۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کے مطابق اپنی شرم و حیا کا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔